मेरी बीवी ने कुरान उठाकर कसम खाई कि तेरी माँ बदचलन है। अम्मा ने इसे बदवा दी कि तू बांझ हो जाए। लेकिन अगले महीने बीवी जुड़वा बच्चों के साथ हामला हो गई तो मुझे इसकी बात पे यकीन आ गया। मैंने अम्मा को घर से निकाल दिया। लेकिन जब बीवी ने बच्चों को जन्म दिया तो मैं रात को थका हारा ऑफिस से वापस आया तो घर के माहौल में शदीद किस्म के तनाव को महसूस किया। मेरी बीवी हमेशा मुस्कुराकर दरवाजा खोलती, लेकिन आज इसका चेहरा उतरा हुआ था और मेरी माँ के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां दिखाई दे रहे थे। मैं हैरान होकर अंदर आया कि कहीं इनकी लड़ाई तो नहीं हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पड़ता, मेरी बीवी मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, सुने, आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। हकीकत तो ये है कि आपकी माँ बदचलन है और इसे आज मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है। ये कब से मेरे पांव पड़ रही हैं और कह रही हैं कि मेरी असलियत मेरे बेटे को ना बताओ। लेकिन मैं आखिर कब तक सब्र कर सकती हूँ? आप खुद ही बताएं, क्या मैं ऐसी औरत के साथ रह सकती हूँ जिसके कई मर्दों के साथ ताल्लुकात हों और तो और मुझे अपनी इज्जत का भी खतरा महसूस हो? मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? ये बात सुनते ही मुझे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आया। कोई भी मर्द ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी बीवी इसकी माँ के बारे में गलत अल्फाज कहे। इससे पहले कि मैं इसे गुस्से में कुछ कहता, मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तू मेरे किरदार का गवाह है, ये झूठ बोल रही है। असल में खुद रंगे हाथों पकड़ी गई है, इसीलिए ये मुझ पर सारे इल्जामात आयद कर रही है। तो इसकी बातों पर ध्यान ना दे। तू अपनी माँ को जानता है, कम उम्री में बेवा हो गई, लेकिन कभी गलत रास्ता अख्तियार ना किया, तो अब इस उम्र में क्यों गलत रास्तों को अख्तियार करूंगी? इनके बूढ़े वजूद पर कपकपाहट तारी थी और मैं इनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से पिघल गया। इससे पहले कि मैं अपनी बीवी को गुस्से में कुछ कहता, वो ज़ारो कतार रोने लगी, मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझ पर लानत हो अगर मैंने झूठ का एक लफ्ज भी बोला है तो। ये खुद रंगे हाथों पकड़ी गई हैं तो मुझे कहा कि मैं तुम पर इल्जाम आयद कर दूंगी। वैसे भी मेरा बेटा मुझ पर अंधा इतमाद करता है, लेकिन आप यकीन करें, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि आपकी माँ बदचलन है। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। आप खुद ही फैसला करें। या तो अब मैं आपके साथ रहूंगी या आप इसे घर से निकाल दें। मैंने अपनी बीवी के आंसू देखकर एक लम्हे के लिए ठहर गया। एक तरफ मेरी माँ थी जिसका बूढ़ा वजूद काबिले रहम था और दूसरी तरफ बीवी थी जिसके आंसुओं में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैं इन दोनों के दरमियान फंसकर रह गया और कहा तो सिर्फ इतना कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी माँ बदचलन है। एकदम से इसके चेहरे का रंग बदल गया और मेरी माँ के चेहरे पर मुझे सुकून दिखाई दिया। लेकिन फिर तब अचानक इसने एक ऐसी बात कह दी कि मैं तो हैरत ज़दा रह गया और मेरी माँ के चेहरे पर जो सुकून था उसकी जगह अब हवाइयां उड़ने लगीं। वो कुछ भी कहे बगैर अंदर गई और कुरान हाथ में उठाकर ले आई। मुझे देखकर कहने लगी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये कुरान अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। मैं इस पर कसम खाकर और हाथ रखकर कहती हूँ कि तुम्हारी माँ बदचलन है और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। भला तुम ही खुद बताओ, ये अपने साथ मेरी इज्जत भी खतरे में डाल रही हैं। मैं कैसे इस घर में सुकून से रह सकती हूँ जहाँ पल पल मुझे अपनी इज्जत के जाने का खौफ हो? ये कहते ही इसने कुरान पर हाथ रख दिया और मैं वहीं अपनी जगह पर जम सा गया। बस खाली खाली निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। इसकी आंखों में हिरानी ही हिरानी थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कि आपकी जात के बारे में इस उम्र में मुझे ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। मैं ये सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? सारी उम्र जिससे मोहब्बत की, जिसे बुतों की तरह पूजा, अब जाकर ये बात पता चल रही है कि वो बदचलन है। क्या इस बात को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब आपके इस घर में कोई जगह नहीं। आप इस घर से चली जाइए, इससे पहले कि मैं कोई और बुरे अल्फाज आपको कह दूं और गुनाहगार बन जाऊं। आप खुद ही ये घर छोड़ दें,
ورنہ میں شاید آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کر بیٹھوں۔ میری بات سنتے ہی وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انتہائی دردناک نظروں سے میری بیوی کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھائی اور کہنے لگی، میں تجھے بدوا دیتی ہوں کہ تو کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دیکھ سکے گی۔ تو بانجھ رہے گی، تیری گود ہمیشہ خالی رہے گی اور تو تڑپتی رہے گی، پر تجھے اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ میری ماں نے ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف الفاظ میں میرے سامنے میری بیوی کو بدوا دی اور میں اس کی بدوا پر تڑپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میری بیوی نے مسکرا کر میری ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اب تمہاری بدوا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں اور تم بدچلن ثابت ہو گئی ہو، اسی لیے بدوا سے کام چلا کر خود کو پاک صاف ثابت کرنا چاہتی ہو تو سن لو، تم اس گھر سے نکالی جا چکی ہو۔ اب جاؤ اور ہماری جان چھوڑو، ہمیں سکون سے رہنے دو، اور جن مردوں سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں انہی کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ یہ سنتے ہی میری ماں روتے ہوئے میرے گھر سے نکل گئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ نہ جانے کیوں پر میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا۔ وہ ساری رات مجھ پر بہت بھاری تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا۔ بیوی کی طرف دیکھا تو وہ سکون بھری نیند سے سو رہی تھی۔ دل اندر ہی اندر کو چوچے لگا رہا تھا کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، لیکن پھر ساتھ ہی مجھے اپنی بیوی کا قرآن کی قسم کھانا یاد آ گیا تو دماغ نے کہا، جب قرآن کی بات بیچ میں آ گئی تو سب ختم ہو جاتا ہے، اور تمہاری بیوی نے جھوٹی قسم تو نہیں کھائی ہوگی، تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری ماں ہی بدچلن ہے اور تم اسے گھر سے نکال چکے ہو۔ اس کی یہی سزا ہے، اس گھر میں رہنے کی حقدار بھی نہیں، ورنہ تمہاری نسلوں کو بھی گندا کرے گی اور تمہاری بیوی کی عزت کو بھی نقصان پہنچتا۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں پرسکون ہو گیا اور فجر کی اذان کے وقت نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح اٹھا تو حسب معمول ماں کو پکار اٹھا، لیکن پھر پتا چلا کہ ماں تو اس گھر سے ہی چلی گئی ہے۔ دل مضبوط کیا اور آفس کے لیے نکل آیا۔ آفس میں بھی سارا دن وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور ایک بار پھر سے میں دل و دماغ کی جنگ کے بیچ پھنس کر رہ گیا۔ دل کہتا کہ تمہاری ماں ٹھیک تھی اور دماغ کہتا کہ تمہاری بیوی ٹھیک تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، لیکن میرے اندر خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا کہ اسی دوران میری زندگی کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک انتہائی خوش کن خبر نے ارتعاش پیدا کیا، اور اس بات نے میرے دل و دماغ کی جنگ کو بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ ورنہ سچ کہوں تو یہی بات میرے ذہن میں گردش کرتی رہتی کہ اگر میری ماں سچ ثابت ہو گئی اور اس کی بدوا میری بیوی کو لگ گئی تو میں ہمیشہ بے اولاد رہوں گا۔ لیکن جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ میری بیوی امید سے ہے اور ماں بننے والی ہے، تو میرا یقین اس بات پر پختہ ہو گیا کہ میری ماں ہی غلط تھی اور میری بیوی بالکل ٹھیک تھی۔ اگر میری ماں صحیح ہوتی تو اس کی بدوا میری بیوی کو ضرور لگتی اور وہ کبھی امید سے نہ ہوتی، نہ کبھی اولاد کی خوشخبری مجھے دیتی۔ اب سب کچھ واضح ہو گیا تھا اور میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں سے کہا، کاش آپ غلط رستہ اختیار نہ کرتی، آپ نے میری تربیت میں تو کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن خود اپنی نیک نامی سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ایسا راستہ اختیار کیا جو بدنامی کی طرف ہی جاتا ہے، جو ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، چھپ کر نہیں رہتا۔ اب میرے دل و دماغ سے میری ماں نکل چکی تھی، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ غلط ہے اور اس کی بدوا بھی میری بیوی کو نہیں لگی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بیوی ہواؤں میں اڑنے لگی اور مجھے بات بات پر یہی جتاتی، دیکھا میں نے صحیح کہا تھا اور قرآن کی قسم بھی بالکل صحیح اٹھائی تھی، تمہارا سارا شک بھی دور ہو گیا اور میں امید سے بھی ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہمیں اولاد کی نعمت حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کی باتیں سن کر بھی مجھے سکون ملتا۔ میں پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ اس نے مجھے اتنی اچھی خوشخبری دی تھی، میں کیوں نہ اس کا خیال رکھتا، دن رات اس کے کھانے پینے کا حساب رکھتا اور اسے یہ تاکید کرتا کہ تم اچھا کھاؤ گی پیو گی تو ہمارا بچہ صحت مند ہوگا۔ پہلی بار جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد جو خوشخبری سنائی، اسے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اللہ کے حضور شکر ادا کرنے لگا۔
ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ ایک بچے کے ماں باپ نہیں بلکہ دو جڑواں بچوں کے والدین بننے جا رہی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند تھی جس نے میرے سارے وجود کو سرشار کر دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا اور اسی خوشی میں نے اپنی بیوی کو سونے کے کنگن دلوا دیے۔ وہ یہ تحفہ پا کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مجھے کہنے لگی، دیکھا ہمارے دشمن ہمیں بدوا دے کر گئے تھے لیکن یہ بدوا انہیں ہی لگ گئی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشیوں سے سرشار کر دیا، اولاد کی نعمت سے نواز دیا، یہ ثابت کر دیا کہ میں ماں بن سکتی ہوں اور میں کسی کی بدوا کے زیر اثر نہیں آئی ہوں کیونکہ میں سچی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کچھ نہ کہا، بس سر ہلا کر تائید کر دی اور اسے ہدایت کی کہ تم بار بار اس واقعے کو یاد نہ کیا کرو، ہمارے بچوں کی صحت پر برا اثر پڑے گا اور میں اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ اب دو جڑواں بچے ہیں، چنانچہ آپ کو بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ کھانے پینے سے لے کر سونے تک کے سارے معاملات اب آپ خود دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کی بیوی کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ڈاکٹر کی یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی۔ کوئی دن بھی ایسا نہ تھا جب میں اس کا دھیان نہ رکھتا، اس کے کھانے پینے کے لیے بے شمار فروٹ لا کر فریزر میں رکھ دیے، اس کی من پسند چیزوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ یہ سب دیکھ کر کبھی کبھی ایک دم سے خاموش ہو جاتی اور کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتی۔ اس کے مزاج کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات میں نے محسوس کی تھی، جیسے جیسے پیدائش کا وقت قریب آتا چلا جا رہا تھا، اس کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی، اس کی رنگت زرد ہوتی گئی اور وہ پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹر سے میں نے اس بات کو ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی کہ ان کے ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں اور سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، شاید جڑواں بچوں کی پریگننسی ہے، اس وجہ سے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں، آپ ان کا پہلے سے زیادہ خیال کریں۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ اتنا خیال کرنے کے باوجود بھی وہ کیوں دن بدن اس قدر زرد رنگت اور دبلی پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے فکر ہونے لگی، میں نے اسے ایک دوسری ڈاکٹر کو بھی دکھایا، اس نے بھی مجھے تسلی بخش جواب دیا اور کہنے لگے، آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، ایسی حالت میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی بے حد بیمار پڑ جاتا ہے، ویسے بھی جڑواں بچوں کی پریگننسی میں کافی زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سے میں مطمئن تو ہو گیا، لیکن اس لمحے مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی کہ میں تو ایک مرد تھا اور ایک مرد اپنی بیوی کا کب تک خیال رکھ سکتا ہے۔ ایک عورت ہی پریگننسی میں دوسری عورت کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے، اور اگر اس موقع پر میری ماں ہوتی تو نہ صرف اس کا خیال رکھتی بلکہ اسے حوصلہ دیتی، تسلی دیتی، دیگر دیسی ٹوٹکے بھی کرتی جس سے اس کی صحت برقرار رہتی۔ دن بدن اس کی گرتی صحت کی بنا پر میں کافی حد تک پریشان ہو گیا اور تین ڈاکٹرز کو دکھا چکا تھا، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا، کسی کو بھی ان کی یہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں کمزور ہو رہی ہیں اور ان کی رنگت کیوں عجیب ہو رہی ہے۔ بیوی کے سامنے میں اس بات کا ذکر کم ہی کرتا کہ کہیں وہ ٹینشن نہ لے لے، اور ڈاکٹر نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ اسے ٹینشن بالکل بھی نہیں دینا ورنہ بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ میں اس سے اور زیادہ پیار محبت سے پیش آنے لگا، وہ خوش رہتی تھی لیکن پھر بھی اس کی حالت سمجھ سے باہر تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ پورے تین دن تک بستر پر پڑی رہتی، اس کے لیے ہلنا جلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں مجھے آفس سے چھٹی لینی پڑتی اور سارا دن اس کی تیمارداری کرنا پڑتی، لیکن اس کی طبیعت میں پھر بھی بہتری نہیں آ رہی تھی، اور جب کبھی وہ بیمار ہو جاتی تو مجھے میری ماں کی یاد آ جاتی کہ کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتی تو مجھے تسلی دیتی، حوصلہ دیتی۔ میں بیوی کے حوالے سے تو پریشان تھا ہی، لیکن اس کی صحت دیکھ کر مجھے یہ پریشانی بھی لاحق تھی کہ کہیں میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، میرے سر پر خطرہ سوار رہتا اور میں خود بھی اسی پریشانی میں مبتلا رہتا کہ کہیں میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ کیسے رہ پاؤں گا۔ ایسے میں مجھے میری ماں کی ضرورت خاص طور پر محسوس ہوتی، لیکن پھر یہ سوچ ذہن میں آتی کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے خود کو ہم سے دور کر لیا اور ان کا ہی قصور تھا، اگر وہ اپنے کردار کو مضبوط رکھتی تو آج ہمارے درمیان ہوتی، لیکن حالات مختلف تھے۔
اسی دوران ایک روز میں آفس میں موجود تھا کہ گھر سے فون آیا۔ بیوی کافی حد تک بیمار ہو چکی تھی۔ اس کی طبیعت بے انتہا خراب ہو گئی۔ اس نے جب مجھے فون پر بتایا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو حرکت نہیں دے پا رہی اور بستر پر لیٹ گئی ہے تو کھڑی نہیں ہو پا رہی، لیٹے لیٹے ہی مجھے فون کیا ہے۔ اس کی یہ حالت ایک بار پہلے بھی ہو چکی تھی۔ میرے موبائل میں وہ پرچہ موجود تھا جس میں ڈاکٹر نے اس حالت کی صورت میں دوا کھانے کو بتائی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا پچھلی بار میں یہ دوائی نہیں لے سکا، لیکن اس بار آفس سے جلدی چھٹی لے کر فوراً سے میڈیکل سٹور کیا کہ دوائی لے سکوں۔ وہاں برابر میں موجود کلینک میں جیسے ہی نظر پڑی تو میں اپنی جگہ جم سا گیا۔ آج پورے 8 مہینے بعد میں اپنی ماں کو وہاں دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھیں۔ بوڑھے ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح طور پر تھی۔ جھریوں زدہ ہاتھ سے وہ وہاں فرش پر پوچا لگا رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا اور دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کے پاس جا کر ان کا حال پوچھوں۔ ان سے پوچھوں کہ وہ آج کل کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں، کہاں رہ رہی ہیں، کیا کھاتی پیتی ہیں، کیسے زندگی گزار رہی ہیں۔ بہت سے سوال میرے ذہن میں آنے لگے جو مجھے ان سے پوچھنے تھے، لیکن پھر اچانک ہی مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میری بیوی نے مجھے ان کی اصلیت بتائی تھی اور ثابت بھی کر دیا تھا۔ ایک دم سے میرے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہوا اس کی جگہ نفرت نے لے لی اور میں نے اپنی نظریں پھیر کر مطلوبہ دوائی طلب کی اور وہاں سے چلا آیا۔ دوبارہ میں وہاں نظر نہ ڈال سکا کہ دماغ نے مجھے اپنے گھر جانے کا کہا تھا جہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں فوراً سے گھر گیا تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں نے تو اسے دوا دی تو کچھ دیر آرام آیا، لیکن پھر اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ بیوی نے مجھے کہا پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے، حالانکہ یہ قبل از وقت پیدائش ہے، تمہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اس حالت میں اسے ڈاکٹر کے پاس کیسے لے جاتا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ پیدائش کا وقت قریب ہے؟ وہ مجھے جواب دینے کے قابل نہ تھی، بس رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ مجھے بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ آج مجھے اپنی زندگی کا آخری دن محسوس ہو رہا ہے، تم جلدی سے کسی کو بلا لاؤ ورنہ میرا سانس نکل جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حد درجہ گھبرا گیا اور ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے میں برابر میں موجود دائی ماں کو لے کر آیا کہ میری بیوی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بستر پر پڑی پڑی اکڑ گئی تھی۔ اسے درد زا شروع ہو گیا، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اور اس کی اس چیخوں اور درد کی شدت کی وجہ سے رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسی لیے مجھے جو کچھ سمجھ آیا میں نے وہ کیا۔ میں دائی کو بلا کر لایا۔ دائی نے فوراً سے اس کا معائنہ کیا اور کمرہ بند کر دیا۔ کمرے سے اس کے رونے اور چیخنے کی آوازیں کبھی بلند ہو جاتی تو کبھی بالکل مدھم پڑ جاتی، اور میں وہاں جلے پیر کی بلی کی مانند یہاں سے وہاں چکر لگا کر ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی اور بچوں کو سلامت رکھنا۔ اندر دل میں کہیں یہ خوف بھی موجود تھا کہیں میری ماں کی بدوا اثر نہ کر جائے، اور میں بار بار اس خیال کو جھٹک رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہی مجھے میری ماں کی جھلک کیوں دکھائی دی، کہ آج میرے ساتھ کچھ برا ہونے جا رہا تھا یا آج سچائی میرے سامنے آنے والی تھی۔ میرے ذہن میں دو طرح کی صورتحال پر شدید قسم کے خیالات اور خدشات پیدا ہو رہے تھے، اور میں بار بار جھٹک کر اپنی توجہ دعا پر مرکوز رکھنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار دعا مانگنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا تو الفاظ منہ میں ہی رہ جاتے اور صرف ماں کا چہرہ ہی دکھائی دیتا۔ تنگ آ کر میں نے دعا کے لیے اٹھائے ہاتھ ہی گرا دیے اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ دروازہ کھلا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ دائی نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی جن دیکھ لیا ہو یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جس کے بعد وہ شدید خوف میں مبتلا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بس دروازہ کھول کر دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا عجیب بات ہو گئی۔ حیران ہوتے ہوئے میں فوراً سے اپنی بیوی کے پاس آیا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔
اور بیوی کے پاس سے ہوتے ہوئے نظر جیسے ہی اس کے برابر میں دو ننھے وجودوں پر پڑی تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ میری اولاد اس دنیا میں تشریف لا چکی تھی۔ میرے دل میں ایک دم سے سکون بھر گیا اور میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے انہیں اٹھانے کے لیے تھامنے کی کوشش کی، ان کی شکل پر میری نظر پڑی تو ایک دم سے میری چیخ بلند ہوئی اور میں نے انہیں وہیں بستر پر چھوڑ دیا۔ میری بیوی نے کیسی مخلوق کو جنم دیا تھا! میں نے ایک نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ دوسری نظر ڈالنا تک گوارا نہ کی۔ میرے تو دو جڑواں بچے ہونے والے تھے، لیکن یہ انسانی بچے تو ہرگز بھی نہیں لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ کوئی جنیاتی مخلوق ہے۔ ان کے چہرے عجیب سے تھے۔ ایک بچے کی آنکھیں بہت زیادہ چھوٹی اور پتلی تھیں، ناک انتہائی موٹا اور بھدا اور رنگت بے انتہا کالی تھی، جبکہ دوسرا بچہ بہت زیادہ سفید تھا۔ اس کی آنکھیں انتہائی بڑی بڑی تھیں، ناک بالکل چھوٹی اور ہونٹ موجود ہی نہیں تھے۔ ایسے کٹی پھٹی اولاد کو دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا اور میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور بار بار اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر شدت سے رو رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی ماں کے ساتھ غلط کیا تھا، اس کی بدوا لگ گئی۔ میں سمجھی تھی کہ میں امید سے ہو گئی ہوں تو مجھے اس کی بدوا نہیں لگے گی اور میں کامیاب ہو گئی، میں بچ گئی۔ لیکن اب جب میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا ہے تو مجھے بار بار اس بات کی یاد آ رہی ہے کہ ہم تمہاری اولاد نہیں، بلکہ ایک مظلوم کے ساتھ کیے گئے ظلم کی داستان ہیں۔ ہم ایک جیتی جاگتی بدوا ہیں جو تمہیں لگی ہے۔ تم خود دیکھو، بتاؤ ان بچوں کو دیکھ کر، یہ بدوا ہی تو ہے ہم دونوں کے لیے، جبکہ تم اس کے حقدار نہیں تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ اور تمہاری ماں کے ساتھ غلط کیا، کھوٹ میرے اپنے کردار میں تھا۔ تمہاری ماں نے اس دن مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، میرے مردوں سے تعلقات تھے، اور جب مجھے اس بات کا خوف ہو گیا کہ وہ میرا سچ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گی تو میں نے منصوبہ بنایا اور اس کا کھیل اسی پر پلٹ دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معافی ملے، لیکن میں اس وقت بہت تکلیف اور درد کی شدت کی انتہا پر ہوں۔ پیدائش کے بعد بھی میرے اندر سے تکلیف ختم نہیں ہو رہی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں لمحہ با لمحہ موت کے دہانے پر پہنچ رہی ہوں۔ تو مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی، تڑپنے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیتے ہیں تو وہ تڑپتی ہے۔ میری بیوی کی صورتحال بھی اس وقت ویسی ہی ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور میں بے اختیار رونے لگا، یہاں تک کہ میری ہچکیاں بند گئیں اور میں نے اس سے کہا، تم نے مجھ سے میری جنت کو چھین لیا تھا، مجھے دوزخ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تم نے مجھے دنیا و آخرت دونوں میں رسوا کر کر رکھ دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، اب میں برباد ہو گیا ہوں اور ان کی بدوا تمہیں لگی ہے اور میں بھی اس بدوا کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ بچوں کی پیدائش کو 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور 1 گھنٹے بعد ہی ان کی سانسیں بند ہو گئیں۔ اس بات پر بھی میں نے اللہ کا شکر ہی ادا کیا کہ اس عجیب و غریب مخلوق کو اس نے زیادہ دیر زندگی نہیں دی، ورنہ یہ ہمارے لیے عمر بھر کا روگ بن جاتی۔ میں اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر اپنی ماں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اتفاق سے وہ وہیں مجھے میڈیکل سٹور کے برابر میں موجود کلینک پر ملی۔ مجھے اس حال میں دیکھا تو بے اختیار میری طرف بڑھیں۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا، ان سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں۔ قرآن کی قسم جب اس نے کھائی تو میں سمجھا کہ آپ ہی بدچلن ہیں اور آپ سے کچھ بھی پوچھے بغیر میں نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معافی ملے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہ گھر آپ کا ہی ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کو بغیر کسی تحقیق کے گھر سے باہر نکالوں، بلکہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھانا اور اس حوالے سے ایسا سوچنا بھی گناہ تھا۔ میں اس گناہ کا مرتکب ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا، آنسو میری آنکھوں سے برسات کی مانند گر رہے تھے۔ میری ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے کہنے لگی، تیری آنکھوں پر تیری بیوی کے نام کی پٹی بندی ہوئی تھی جو آج کھلی ہے، تجھے ماں کی حقیقت نظر آئی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جس پر میں نے اپنی ساری زندگی لٹا دی اور جس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی،
आखिरत में इसे अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक देखूं। मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुझे माफ करती हूँ, वरना जितनी तकलीफ तुम दोनों ने मुझे मिलकर दी है, इसकी कोई माफी नहीं बनती। मैं तुम्हारे घर नहीं चलूंगी। मैंने किराए पर घर ले रखा है और अपनी मेहनत और मुशक्कत से इस घर को चला रही हूँ। तुम दोबारा अपने घर जाओ, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है। ये कहते ही उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया और वहां से निकल गईं। मैं काफी देर तक वहीं बैठा रह गया, यहाँ तक के सर उठाकर जैसे ही देखा तो मेरी बीवी मेरे सामने मौजूद थी। वो शदीद तकलीफ में थी, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन अब मुझे इसकी तकलीफ से कोई गर्ज ना थी। इसने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया था और साथ ही साथ मेरी मोहब्बत को खाक में मिलाकर मुझसे बेवफाई की थी। मैं कैसे इससे हमदर्दी कर सकता था? मुझे बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसे इतना कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिंदगी के बाकी मांदा दिन सुकून से गुजार सकूं। इससे पहले कि मैं इस बात पर अमल करता, वो मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मत छोड़ो। इससे पहले कि मैं इसे कोई जवाब देता, इसने सर उठाकर सामने मौजूद शख्सियत को देखा और दौड़ते हुए इनके कदमों में गिर गई। कहने लगी, आप मुझे बचा लें, आप ही बचा सकती हैं। आप मुझे अगर माफ कर देंगी तो आपका बेटा मुझे तलाक नहीं देगा। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ मौजूद थी, जो वहां से गई नहीं थी बल्कि वहीं ठहर गई थी। शायद मेरी बीवी को देखकर रुक गई थी। मेरी बीवी मुसलसल रो रही थी। कुरान की झूठी कसम खाकर इसने जो वबाल अपने सर पर उठाया था, अब वो वबाल इसके जिस्म पर बोझ बढ़ाता चला जा रहा था। वो दर्द की शिद्दत में कांपने लगी। इसके पूरे वजूद पर कपकपाहट तारी थी। इसका चेहरा स्याह पड़ रहा था और वो बार बार मेरी माँ के कदमों में गिरकर माफी मांग रही थी। इसी दौरान मेरी माँ ने इसे कंधों से थाम कर खड़ा किया और कहने लगी, तुम्हारी हालत तुम्हारे लिए खुद एक सजा है। मैं तुम्हें इससे ज्यादा और क्या सजा दूंगी? मेरे रब ने इंसाफ कर दिया है और मुझे इस इंसाफ पर यकीन आ गया है। सच कहूं तो मैं इंसान हूँ और तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल दहल गया है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मेरी माँ की बात सुनकर मेरे दिल में सुकून उतर गया और इनकी अगली बात सुनकर मुझे लगा कि वाकई में ही माँ की मोहब्बत का कोई मोल नहीं हो सकता। और उन्होंने मेरी बीवी से कहा, तुम्हें तो माफ कर दिया और अपने बेटे को अब मजीद खुद से जुदाई की सजा नहीं दे सकती। मैं इसकी हालत भी देख चुकी हूँ, लिहाजा मैं अपने घर वापस आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा कभी बुरे हालात नहीं होंगे और ना कभी हम तीनों को इन बुरे हालात से गुजरना पड़ेगा। आगे जिंदगी अगर आसान करनी है तो वो भयानक रात हमें बुलानी होगी, जो हमारी जिंदगियों को तबाह कर गई। मुझे मालूम है कि अब जिंदगी पहले जैसी तो नहीं रहेगी, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये कहते ही उन्होंने कदम बढ़ा दिए और मैंने और मेरी बीवी ने इनके पीछे घर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। एक भयानक रात आई थी जिसने हमारी जिंदगियों को बदल दिया, लेकिन अब हम अपनी सी कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी को बिल्कुल पहले जैसी ना सही लेकिन बेहतर तो गुजार ही सकते हैं। तो नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ किसी और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।